Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. दूसरा सबब मार्फत इलाही को पुख्ता करना, दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत को कवी करने का दूसरा सबब मार्फत इलाही को तक़वियत देना और दिल में उसे अच्छी तरह फैलाना है। और ये इस वक्त मुमकिन है जबकि दिल तमाम दुनियावी मशागिल और अलाइक से पाक व साफ़ हो। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे ज़मीन को तमाम गैर ज़रूरी घास से पाक व साफ़ करके बीज डाला जाता है। ये मोहब्बत का दूसरा रुकन है। जब ये बीज डाल दिया जाता है और इसकी निगहदाश्त की जाती है तब मोहब्बत और मार्फत का पौधा उगता है और बढ़ते बढ़ते एक तनावर दरख्त की हैसियत इख्तियार कर लेता है। इसी का नाम कलमा-ए तैयबा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बतौर मिसाल फरमाया है, दरबल्लाहु मथलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबतन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समाई। पारा नंबर 13 रुकू नंबर 16 आयत नंबर 24। अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई है कलमा-ए तैयबा की कि वो एक पाकीज़ा दरख्त के मुशाबा है जिसकी जड़ खूब गड़ी हुई है और इसकी शाखें ऊंचाई में जा रही हों। इसी कलमे की तरफ कुरान करीम की इस आयत में इशारा फरमाया गया है, इलैहि यसअदुल कलिमतुत तय्यबु वल अमलुस सालिहु यरफअहु। पारा नंबर 22 रुकू नंबर 14 आयत नंबर 10। अच्छा कलाम इसी तक पहुँचता है और अच्छा कलाम इसको पहुँचाता है। कलमा-ए तैयबा से मुराद यहाँ मार्फत है और आमाल सालिहा इसके लिए हमाल और खादिम की हैसियत रखते हैं। आमाल सालिहा के ज़रिए ही क़ल्ब की तत्हीर होती है और इस तहारत को बका नसीब हुई है। मगर आमाल सालिहा का सिलसिला मुनक़ता हो जाए तो क़ल्ब की तहारत भी बाकी न रहे। अमल का मकसद यही मार्फत है और इल्म अमल की कैफियत जानने का नाम है। इसका मतलब ये है कि इल्म ही अव्वल है और इल्म ही आखिर है। अव्वल इल्म मामला है और इसका मकसद अमल है। इल्म मामला के ज़रिए क़ल्ब को गंदगी से पाक किया जाता है ताकि इसमें हज़रत हक़ की तजल्ली हो सके और वो इल्म मार्फत से मुज़य्यन हो सके। इल्म मार्फत का दूसरा नाम इल्म मुकाशफा है और यही दूसरा इल्म है। जब इल्म मार्फत हासिल होता है तो मोहब्बत ज़रूर हासिल होती है। ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स मुतदिल मिजाज हो और किसी खूबसूरत शय को देखे और जब माइल होगा तो इसमें लज्जत भी पाएगा। लज्जत फितरी तौर पर मोहब्बत की ताबे है और मोहब्बत मार्फत के और इस मार्फत तक बंदा इसी वक्त तक पहुँच सकता है जबकि दुनियावी मशगूलियात से अपना ताल्लुक़ मुनक़ता कर ले और इनक़ता ताल्लुक़ सफ़ाए फ़िक्र, दवाम ज़िक्र और अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात, मलकूत और तमाम मखलूक़ात में दवाम नज़र के बग़ैर मुमकिन नहीं। मार्फत व मोहब्बत के इस मर्तबे पर पहुँचने वालों की दो किस्में हैं। एक किस्म अक़विया की है। अक़विया वो लोग हैं जो पहले अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करते हैं और अल्लाह के ज़रिए दूसरों को पहचानते हैं, और ज़ुआफ़ा वो हैं जिनकी मार्फत का आगाज़ अफ़आल से होता है, फिर वो अफ़आल से तरक्की करके फ़ाइल तक पहुँचते हैं। पहली किस्म की तरफ इस आयत में इशारा किया गया है, अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। पारा नंबर 25 रुकू नंबर 1 आयत नंबर 53। क्या आपके रब की ये बात काफ़ी नहीं कि वो हर चीज़ का शाहिद है। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। पारा नंबर 3 रुकू नंबर 10 आयत नंबर 18। गवाही दी अल्लाह ने इसकी बजुज़ इसके कोई माबूद होने के लायक नहीं। किसी आरिफ से दरियाफ्त किया गया कि आपने अपने रब को किस तरह पहचाना। उन्होंने जवाब दिया, मैंने अपने रब को इसी से पहचाना, अगर मेरा रब ना होता तो मैं उसे ना पहचानता। और दूसरी किस्म की तरफ इन आयात में इशारा किया गया है,
سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 53۔ ہم عنقریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ قرآن حق ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 185۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں؟ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 101۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 4۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے تو خدا کی صفات میں خلل نہ دیکھے گا، سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ اکثر لوگوں پر یہ طریقہ زیادہ سہل ہے اور اس میں گنجائش بھی زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی اپنی ان بے شمار آیات کے ذریعے جن میں تفکر، تدبر اور نظر و اعتبار کی دعوت دی گئی ہے، اسی طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ یہ دونوں ہی طریقے تمہیں مشکل نظر آتے ہیں اور یہ چاہو کہ تمہارے لیے کوئی ایک طریقہ آسان کر کے بیان کر دیا جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلا طریقہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے مخلوق کی معرفت حاصل کی جاتی ہے وہ واقعتاً مشکل، دقیق اور عام لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہے۔ اب صرف دوسرا طریقہ باقی رہ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی عقلیں اسے سمجھ سکتی ہیں۔ اگر لوگ اس طریقے کو مشکل سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ واقعتاً مشکل ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ تدبر ہی نہیں کرتے، دنیاوی شہوات اور نفسانی حظوظ میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہم اس طریقے پر تفصیلی گفتگو اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس میں بڑا پھیلاؤ ہے، بڑی وسعت ہے، اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت، کمال حکمت، انتہائی جلال اور غایت عظمت پر دلالت نہ کرتا ہو۔ یہ بے شمار ذرات ہیں اور ہر ذرہ اپنے اندر لاتعداد ولایتیں سموئے ہوئے ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 109۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے۔ ویسے بھی اس علم میں مشغول ہونے کا مطلب علم مکاشفہ کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ اسے علوم معاملہ کے ضمن میں غیر اہم طریقے پر لکھ دیا جائے۔ البتہ ہم ایک مثال کے ذریعے بطور اختصار کچھ عرض کرتے ہیں تاکہ اس جیسی دوسری باتوں پر تنبیہ ہو جائے۔ معرفت افعال سے معرفت خالق۔ فی الحقیقت مذکورہ بالا دونوں طریقوں میں سے سہل ترین طریقہ افعال کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ آئیے پہلے افعال الہی پر نظر ڈالیں اور ان میں سے بھی وہ افعال لیں جو دیگر افعال کے مقابلے میں معمولی اور حقیر ہیں اور اس کے باوجود عجائب قدرت سے معمور ہیں۔ زمین اور اس کے اوپر بسنے والی مخلوق اور پائی جانے والی اشیاء، ملائکہ اور آسمانی ملائکہ
ملکوت کے مقابلے میں نہایت معمولی اور حقیر ہیں۔ زمین کے جسم اور حجم ہی کو لیجئے، بظاہر یہ اس قدر وسیع و عریض ہے، مگر آفتاب جو ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ ایک طرف آفتاب کی وسعت دیکھیے اور دوسری طرف اس آسمان کی وسعت دیکھیے جس سے وہ جڑا ہوا ہے۔ آفتاب اور آسمان میں وسعت کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ آفتاب کا مرکز چوتھا آسمان ہے اور یہ آسمان اوپر کے آسمانوں کے مقابلے میں نہایت مختصر ہے۔ پھر یہ ساتوں آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی وسیع و عریض صحرا میں لوہے کا کڑا ڈال دیا جائے، اور کرسی عرش میں ایسی ہے جیسے ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ہیں۔ آفتاب، آسمان اور عرش و کرسی کی وسعتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے، زمین کتنی مختصر اور کتنی حقیر ہے، بلکہ زمین تو دنیا کے سمندروں کے مقابلے میں بھی بہت چھوٹی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے الارض فی البحر کالاسطبل فی الارض، زمین سمندر میں ایسی ہے جیسے زمین میں استبل۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مچھر کی تخلیق، تجربے اور مشاہدے سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ زمین کا جس قدر حصہ پانی سے بچا ہوا ہے وہ اس حصے کے مقابلے میں جو پانی سے لبریز ہے ایک مختصر جزیرہ معلوم ہوتا ہے۔ زمین کے بعد اب آپ اس پر بسنے والی مخلوق پر نظر ڈالیں۔ آدمی کو دیکھیے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تمام حیوانات کا جائزہ لیجئے، تمام روئے زمین کے مقابلے میں وہ کس قدر حقیر اور معمولی نظر آتے ہیں۔ تمام حیوانات سے قطع نظر کر کے صرف وہ حیوانات تلاش کیجیے جو سب سے چھوٹے اور کم جسامت رکھنے والے ہوں۔ عام طور پر مچھر اور مکھی کو سب سے چھوٹا اور حقیر حیوان تصور کیا جاتا ہے، اور ان دونوں حقیر جانوروں کو دیکھیے۔ مچھر اپنے مختصر ترین جسم کے باوجود جسیم و عریض جانور ہاتھی کے مشابہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے ہاتھی کی طرح سونڈ پیدا کی ہے اور اس کی حیت کے تمام اعضاء بنائے ہیں سوائے ان بازوؤں کے جو ہاتھی کو بطور خاص عطا کیے گئے ہیں۔ اتنے مختصر جسم میں تمام اعضائے ظاہری موجود ہیں۔ آنکھ، کان، ناک، بازو، منہ اور پیٹ باطنی اعضاء بھی تخلیق فرمائے ہیں، اور ان میں غازیہ، جاذبہ، دافعہ، ماسکہ اور ہاضمہ قوتیں بھی رکھی ہیں۔ یہ تو مچھر کی شکل و صورت اور حیت کی بات ہوئی، یہ بھی تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل بھی عطا فرمائی اور غذا کی طرف رہنمائی بھی کی، یعنی اس کے ننھے سے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تیری غذا انسان کا خون ہے، پھر اس میں اڑنے کی قوت عطا کر کے انسان کی طرح اڑنے کی طاقت اور حوصلہ بھی عطا فرمایا۔ مچھر کی سونڈ نوکیلی ہے جس کے ذریعے وہ آسانی کے ساتھ انسانی خون چوس لیتا ہے۔ اس کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں انسانی اعضاء کے ان حصوں پر اپنی سونڈ رکھتا ہے جہاں خون موجود ہے۔ اس کی سونڈ مختصر ہونے کے باوجود سخت ہے کہ آدمی کا خون پتلا ہو کر اس میں سے گزر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے تمام اعضاء میں پھیل کر غذا بہم پہنچاتا ہے۔ اس کے معدے اور اندرونی اعضاء کے بارے میں تصور کیجئے کہ وہ کس قدر چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور کس طرح اسے زندہ رہنے میں مدد دیتے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالی نے اسے انسان سے بچنے کی تدبیر بھی سکھلائی ہے کہ انسان کا ہاتھ پہنچ بھی نہیں پاتا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اڑ جاتا ہے۔ اس کی سماعت اس قدر تیز بنائی کہ ادھر انسان کے ہاتھ نے حرکت کی، ادھر اسے یہ احساس ہوا کہ اب اڑ جانا ہی بہتر ہے۔ پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاتھ اپنی جگہ پرسکون ہو گیا ہے تب اچانک دوبارہ حملہ کر دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے ڈھیلے دیکھیے کتنے ننھے منھے ہیں، لیکن بینائی کس قدر تیز ہے کہ اپنی غذا کی جگہ دیکھ لیتا ہے اور وہیں حملہ کرتا ہے، کیونکہ مچھر اور مکھی جیسے جانوروں کے چہرے اتنے ذرا ذرا سے ہیں کہ ان کی آنکھیں پپوٹوں کی متحمل نہیں ہو سکتیں، اور پلکیں نگاہوں کے شیشوں کی صفائی اور غبار اور گندگی سے ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بازو عنایت فرمائے۔ مکھی کو دیکھیے، وہ ہر وقت اپنے ان 2 بازوؤں کو منہ پر پھیرتی رہتی ہے۔ انسان اور دیگر بڑے حیوانات کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ پلکوں کی نعمت بھی دی ہے اور نیچے اوپر پپوٹے بھی عطا کیے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان کے کنارے باریک بنائے ہیں تاکہ جو غبار وغیرہ ان پر جمع ہو جائے اسے پلکوں کی طرف منتقل کر دیں۔ پھر پلکوں کو سیاہ بنایا تاکہ آنکھ کی روشنی جمع رہے اور دیکھنے میں معاون ہو، آنکھ خوبصورت لگے اور غبار کے وقت آنکھوں کے سامنے جال سا بن جائے۔ جال بھی ایسا بنے کہ باہر کا غبار آنکھ کے اندر نہ آ جائے اور دیکھنے کا سلسلہ برقرار رہے۔ مچھر کے 2 صاف ڈھیلے بنائے، ان کے ساتھ پپوٹے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں کی صفائی کے لیے اپنے دونوں بازو استعمال کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی بینائی کمزور ہے اس لیے وہ چراغ کی لو پر گر پڑتا ہے۔ نگاہ کی ضعف کی بنا پر وہ دن کی روشنی کا طالب ہے، چراغ کی روشنی اس کے لیے ناکافی ہے۔ چنانچہ جب وہ چراغ کی روشنی دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی تاریک کمرے میں ہے اور چراغ اس تاریک کمرے کا روشن دان یا روشنی میں پہنچنے کا دروازہ ہے۔ بیچارہ روشنی کی تلاش میں جان دے دیتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بچ گیا تو یہ سمجھ کر اڑ جاتا ہے کہ میں غلطی سے تاریکی میں ہی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، مجھے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ سکا، دوبارہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کوشش میں اور بار بار چراغ پر گرنے پڑنے میں بیچارہ اپنے ننھے سے وجود کو آگ کی نظر کر دیتا ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ بینائی کا یہ ضعف مچھر کا نقص اور جہالت ہے، ہم یہ کہیں گے کہ انسان تو مچھر سے بھی بڑا جاہل اور ناقص ہے۔ انسان جب شہوات پر گرتا ہے تو وہ اس مچھر سے کسی بھی طرح کم نہیں ہوتا جو چراغ کی لو پر گرتا ہے۔ انسان کو شہوات کے ظاہری انوار متاثر کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ان انوار کے پیچھے زہر قاتل چھپا ہوا ہے۔ بیچارہ بار بار شہوتوں پر ٹوٹتا ہے، گرتا ہے، یہاں تک کہ اسرتا پا ڈوب جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتا ہے۔ کاش انسان کا جہل بھی ایسا ہی ہوتا جیسا اس مچھر کا جہل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مچھر روشنی سے دھوکہ کھاتا ہے، لیکن وہ ہلاک ہو کر آزاد ہو جاتا ہے، جبکہ آدمی اس ہلاکت کے ذریعے دائمی ہلاکت پاتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، انی ممسکن بحجزکم عن النار وانتم تتہافتون فیہا اتافت فراشی۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں آگ سے تمہاری کمر تھامتا ہوں اور تم اس میں پروانے کی طرح گرتے ہو۔ یہ اس چھوٹے سے جانور کے بے شمار عجائب میں سے ایک چھوٹا سا عجوبہ ہے۔ اس میں اتنے عجائب پوشیدہ ہیں کہ اگر تمام اولین و آخرین جمع ہو کر اس کی حقیقت دریافت کرنا چاہیں تو ناکام رہ جائیں۔ اس کی حقیقت کا تو وہ کیا ادراک کر سکیں گے جو ظاہری امور میں ان کا جاننا بھی ممکن نہیں ہے۔ مخفی امور کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مکھی کے عجائبات، یہ عجائب تمام حیوانات اور نباتات میں ہیں، بلکہ ہر حیوان و نبات میں کوئی نہ کوئی عجوبہ ایسا ہے جس میں اسے خصوصیت حاصل ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ اب مکھی کا جائزہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بتلایا اور اس نے پہاڑوں، درختوں اور چھتوں پر چھتے بنائے۔ مکھی کا لعاب سے موم اور شہد بنتا ہے اور شہد میں شفا رکھی گئی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے پھولوں، پھلوں اور کلیوں پر بیٹھتی ہے، نجاست اور گندگی پر نہیں بیٹھتی، اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہے۔ ان کا حاکم جسم میں عام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے اتنی سمجھ عطا کی ہے کہ اگر کوئی مکھی گندگی لے کر چھتے میں جانا چاہتی ہے تو وہ اسے فوراً ہلاک کر دیتا ہے۔ کس قدر حیرت انگیز نظام ہے، لیکن اس نظام میں وہی شخص اپنے لیے کام کی باتیں دیکھ سکتا ہے جسے بصیرت حال ہو اور پیٹ اور شرمگاہ کی شہوات سے فراغت نصیب ہو۔
سب سے زیادہ تعجب خیز معاملہ اس کے مکان کا ہے۔ یہ مکان موم سے بناتی ہے، اس کی شکل مسدس ہوتی ہے، نہ گول نہ مربع نہ مخمس، نہ اس کے پاس پیمائش کے آلات ہوتے ہیں، نہ انجینئروں کسی عقل و خرد، مگر اس کا مکان دیکھ کر اچھے انجینئر انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ اس کا مکان 6 گوشہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہی شکل دائرے کی وسیع ترین شکل ہے، اور یہی اس کے لیے موزوں ہے، اس لیے کہ مربع بنانے کی صورت میں کونے بیکار ہو جاتے ہیں۔ مکھی کی شکل کیونکہ گول ہوتی ہے، مربع میں رہنے سے زاویے بیکار جاتے، اور اگر گول بناتی تو گھر سے باہر فرجے بیکار رہ جاتے، اس لیے کہ جب گول چیزیں ایک دوسرے سے جوڑی جاتی ہیں تو اچھی طرح مل نہیں پاتی۔ بہرحال زاویہ رکھنے والی شکلوں میں مسدس کے علاوہ کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو گول جسم کے لیے موزوں ہو اور اس میں فرجہ بھی باقی نہ رہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس کے مختصر حجم کے باوجود اپنی عنایت اور مہربانی سے کس قدر عمدہ تدبیر سکھلائی تاکہ وہ سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ اللہ پاک ہے، بڑی شان والا ہے، اس کا لطف وسیع اور احسان عام ہے۔ ان مختصر جانوروں کے یہ مختصر عجائب دیکھیے اور ان سے عبرت لیجیے۔ آسمان و زمین کے ملکوت کو چھوڑیے کہ اس کے اسرار کا ادراک ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ مکھی مچھر کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی موضوع کا پورا احاطہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان دونوں جانوروں کے ایک ایک پہلو پر لکھنا چاہیں تو عمریں گزر جائیں اور مقصد حاصل نہ ہو۔ حالانکہ ہم جو کچھ لکھیں گے وہ ہمارے علم اور فہم کے مطابق ہوگا، جبکہ ہمارے علم کو علماء اور انبیاء کے علوم سے کوئی نسبت نہیں ہے، اور تمام علوم کو جو علم اور تمام مخلوق کو جو علم حاصل ہے اسے اللہ تعالیٰ کے علم سے ادنا نسبت نہیں ہے، بلکہ مخلوق کو جو علم حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اسے علم کہنا ہی غلط ہوگا۔ بہرحال اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے عجائبات پر اسی طرح غور کرتا ہے تو اسے وہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے جو دونوں طریقوں میں سے زیادہ آسان ہے، اور جب معرفت زیادہ ہوتی ہے تو محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا ہے اور تم اس سے شوق ملاقات رکھتے ہو اور آخرت میں دیدار کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی طلب سے اعراض کرو، ذکر و فکر کو لازم پکڑ لو۔ ممکن ہے مسلسل مجاہدہ کرنے سے تمہیں معرفت و محبت کا کچھ حصہ مل جائے۔ یاد رکھو، دنیا کی لذات چھوڑنے سے تمہیں جو سلطنت ملے گی وہ تمہارے تصور سے زیادہ وسیع اور ابدی ہوگی۔ محبت میں لوگوں کے تفاوت کے اسباب۔ اصل محبت میں تمام مومنین شریک ہیں کیونکہ ان کا ایمان مشترک ہے، مگر محبت کے درجات میں مختلف ہیں، اور یہ تفاوت اس لیے ہے کہ وہ معرفت اور حب دنیا میں مختلف ہیں۔ دراصل اشیاء کا تفاوت اپنے اسباب و علل کے تفاوت پر مبنی ہوتا ہے۔ محبت الہی کا سبب معرفت ہے۔ اگر معرفت کم زیادہ ہوگی تو محبت میں بھی یقینی طور پر کمی یا زیادتی ہوگی۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان اسماء اور صفات سے زیادہ نہیں جانتے جو انہوں نے اپنے کانوں سے سن رکھی ہیں۔ یہ اسماء اور صفات انہوں نے یاد کر لی ہیں، اور کم فہمی کے باعث بعض اوقات ان کے ایسے معانی و مطالب تصور کر لیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہایت بلند ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان اسماء و صفات کے حقائق پر مطلع نہیں ہوتے اور نہ ان کے کوئی فاسد معنی تصور کرتے ہیں، بلکہ سنتے ہیں اور تسلیم و تصدیق کے طور پر ایمان لے آتے ہیں اور عمل میں مشغول ہو جاتے ہیں، مزید کسی بحث میں نہیں پڑتے۔ یہ لوگ اصحاب یمین میں سے سلامتی والے ہیں اور فاسد معنی وضع کرنے والے گمراہ ہیں اور حقائق کے جاننے والے مقرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اصناف کا ذکر مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں کیا ہے۔
فلما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 94۔ پھر جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے، اور جو شخص داہنے والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے، اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی۔ کیونکہ تم عام طور پر ایسی اہم باتیں مثال کے ذریعے سمجھتے ہو، اس لیے ہم پہلے مثال بیان کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ایک ہی شے کی محبت میں لوگ مختلف کیسے ہوتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ شافعی مذہب کے ماننے والے تمام کے تمام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں شریک ہیں۔ ان میں فقہا بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ یہ سب لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال، سیرت و کردار اور عمدہ خصلتوں سے واقف ہیں، لیکن عام آدمی کی واقفیت اجمالی ہے، جبکہ فقیہ پورے طور پر آپ کی خصوصیات پر مطلع ہے، اس لیے قدرتی طور پر فقیہ کی معرفت مکمل ہوگی اور وہ اپنی محبت میں بھی شدید تر ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی مصنف کو اس کی کسی تصنیف کے باعث اچھا سمجھتا ہے اور اس کے فضل و کمال کا اعتراف کرتا ہے، اب اگر اس کے سامنے اس مصنف کی کوئی دوسری تصنیف آ جائے اور یہ تصنیف پہلی تصنیف کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہو تو یقیناً اس کی محبت میں اضافہ ہوگا اور وہ اپنے محبوب کے فضل و کمال کا پہلے سے زیادہ معترف ہوگا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو کسی شاعر کی قادر الکلامی سے متاثر ہے اور اس کے حسن تخیل کا معترف ہے۔ اب اگر اس کو اپنے پسندیدہ شاعر کے کچھ اور اشعار سننے کو ملیں جو اس سے پہلے نہیں سنے تھے اور جو پچھلے اشعار کے مقابلے میں لفظی اور معنوی صنائع کا نادر مجموعہ ہیں تو یقیناً شاعر سے اس کی محبت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ تمام علوم و فنون کا یہی حال ہے، جو معرفت رکھتا ہے وہ اپنی معرفت میں بڑھتا رہتا ہے اور اسی اعتبار سے محبت میں بھی۔ دوسری طرف عاصی ہے، وہ اگر سنتا بھی ہے تو صرف اس قدر کہ فلاں شخص مصنف ہے اور اس کی تصانیف عمدہ ہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی تصانیف میں کون کون سے علوم پوشیدہ ہیں۔ اس کی معرفت اجمالی ہوتی ہے اور اس اعتبار سے اس کی محبت بھی اجمالی ہوتی ہے۔ صاحب بصیرت انسان محض سننے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ تصانیف کی ورق گردانی کرتا ہے، علم کے آبدار موتی تلاش کرتا ہے اور اپنی جد و جہد سے ان عجائب پر مطلع ہونا چاہتا ہے جو ان تصانیف میں بکھرے ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی محبت دو چند ہو جاتی ہے، کیونکہ صنعت، شعر اور تصنیف کے عجائب فنکار اور مصنف کے فضل و کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اسے بھی ایک مثال کی روشنی میں دیکھو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تصنیف ہے۔ عام انسان اس کا علم اور اعتقاد رکھتا ہے لیکن اجمالی، جبکہ صاحب بصیرت انسان اس کی تفاصیل جانتا ہے، ان میں غور کرتا ہے، یہاں تک کہ حقیر چیزوں میں ایسے عجائب تلاش کرتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ اس تفصیلی مطالعے سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور صفات کا کمال بڑھتا ہے اور اسی اعتبار سے دل میں اس کی محبت بڑھتی ہے۔ پھر جس قدر اس کی معلومات وسیع ہوتی ہیں اسی قدر اس کی معرفت اور محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عجائب صنعت کا سمندر ایک ناپیدا کنار سمندر ہے، اس لیے اگر اس معرفت کے حاملین محبت میں متفاوت ہوں تو یہ کوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے۔ محبت ان 5 اسباب کی وجہ سے بھی مختلف ہوتی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیے ہیں، یعنی بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ان پر احسان
احسان و انعام کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ محبت اس کی ذات سے نہیں ہوتی، اس لیے ضعیف ہوتی ہے، اور ضعف کی علامت یہ ہے کہ احسان کے تغیر سے اس میں بھی تغیر آتا رہتا ہے۔ چنانچہ مصیبت کے وقت اس کی محبت کا عالم اور ہوگا، اور راحت کے وقت اور جو شخص اس کی ذات سے محبت کرتا ہے، یا اس لیے کہ وہ اپنے کمال، جمال اور غیرت و جلال کے باعث اس محبت کا مستحق ہے، اس کی محبت میں احسان کے تفاوت سے کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ہیں محبت میں تفاوت کے اسباب، اور یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ آخرت کی سعادت بھی محبت کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 21۔ اور البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ معرفت الہیہ میں مخلوق کے قصور فہم کے اسباب۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موجودات میں سب سے زیادہ ظاہر اور واضح اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس لحاظ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت معارف میں سر فہرست ہوتی، ذہن اس کی طرف زیادہ سبقت کرتے، فہم کے اعتبار سے اس سے زیادہ آسان معرفت کوئی دوسری نہ ہوتی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت جس قدر مشکل ہے، اس قدر مشکل دوسرے موجودات کی معرفت نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اظہر ہونا جس اعتبار سے ہے وہ بغیر مثال کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے پہلے ہم مثال بیان کرتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو لکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے دیکھیں تو اس کا زندہ ہونا ہمارے نزدیک باقی تمام موجودات، تمام ظاہری اور باطنی صفات کے مقابلے میں زیادہ واضح اور ظاہر ہے، اس لیے کہ باطنی صفات جیسے شہوت، غضب، خلق، صحت، مرض وغیرہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں اور ہم ان کے وجود سے بے خبر ہیں، اور ظاہری صفات میں سے بعض سے ہم واقف ہیں اور بعض میں ہمیں شک ہے، جیسے لمبائی، چہرے کا رنگ وغیرہ۔ البتہ اس کی زندگی، قدرت، ارادہ، علم اور اس کا حیوان ہونا ہمارے نزدیک واضح ہے، حالانکہ ان صفات سے ہماری حس بصر بھی متعلق نہیں ہے۔ گویا یہ چیزیں حواس خمسہ میں سے کسی حس سے ظاہر نہیں ہوتیں، لیکن ان صفات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے سینے کے عمل یا حرکت کو دیکھیں۔ اس مثال کو سامنے رکھو اور یہ دیکھو کہ اگر ہم تمام عالم پر نظر ڈالیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت کا علم کیوں نہیں ہو سکتا؟ دونوں صورتوں میں دلیل ایک ہی ہے۔ ہم جتنی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ظاہری و باطنی حواس سے جن اشیاء کا ادراک کرتے ہیں، خواہ وہ شجر ہو یا حجر، انسان ہو یا حیوان، آسمان ہو یا زمین، چاند ستارے ہوں یا سورج، خشکی ہو یا تری، آگ ہو یا پانی، جوہر ہو یا ارض، ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، بلکہ اس کے وجود پر پہلی شہادت خود ہمارے نفوس، ہمارے اجسام، ہمارے اوصاف، ہمارے احوال کے تغیر، ہمارے قلوب کے انقلاب اور ہماری حرکات و سکنات سے ملتی ہے۔ ہمارے محدود علم کی روح سے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ واضح خود ہمارے نفوس ہیں، پھر وہ اشیاء ہیں جنہیں ہم اپنے حواس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک ہم اپنی عقل و بصیرت سے کرتے ہیں۔ ان مدرکات میں سے ہر شے کا ایک مدرک، ہر ایک کے لیے ایک دلیل اور ہر ایک کا ایک شاہد ہے۔ اس عالم میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ سب اس حقیقت پر واضح اور کامل دلیل ہیں کہ ان کا خالق، ان کا مدبر، ان کا محرک اور مصرف موجود ہے۔ یہ موجودات اس کے علم، قدرت، لطف اور حکمت پر بھی دلالت کرتے ہیں۔
یہ موجودات جن کا ہم ادراک کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں بے شمار ہیں۔ اگر کاتب کی زندگی محض اس لیے ہمارے نزدیک ظاہر ہے کہ اس کی حرکت ہمارے مشاہدے میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شاہد نہیں ہے، پھر ہم اس وجود کا تصور کیوں نہیں کرتے جس پر بے شمار شواہد دلالت کرتے ہیں، اور یہ شواہد ہمارے نفوس کے اندر بھی ہیں اور نفوس سے باہر بھی۔ ہر ذرہ زبان حال سے پکار کر کہتا ہے کہ وہ خود بخود وجود پذیر نہیں ہوا ہے اور نہ اس کی حرکت ذاتی ہے، بلکہ وہ اپنے وجد میں بھی ایک موجد کا محتاج رہا، اب حرکت میں بھی ایک محرک کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سب سے پہلے خود ہمارے جسمانی نظام سے شہادت ملتی ہے۔ اعضاء ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں، گوشت کے اجزاء ایک دوسرے میں پیوستہ ہیں، پٹھے ایک دوسرے سے منسلک اور وابستہ ہیں۔ ان کے علاوہ مسامات، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کی بناوٹ، ظاہری شکل و صورت اور باطنی نظام، یہ سب چیزیں کیا خود بخود پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا جسمانی نظام زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ یہ نظام خود بخود تشکیل نہیں پاتا، بلکہ اس کا ایک بنانے والا بھی ہے۔ جیسے کاتب کا ہاتھ خود بخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے حرکت دی جاتی ہے تب حرکت کرتا ہے۔ بہرحال موجودات میں سے کوئی چیز، خواہ وہ مدرک ہو یا محسوس یا معقول، حاضر ہو یا غائب، ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر شاہد نہ ہو اور اس کی عظمت پر دلالت نہ کرتی ہو۔ اس کا ظہور ان شہادتوں اور دلالتوں سے اتنا واضح اور نمایاں ہے کہ عقلیں حیران نظر آتی ہیں اور ذہن عاجز، اور بظاہر عجز و قصور کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شے اتنی مخفی اور باریک ہو کہ نظر نہ آ سکے، اس کی مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کوئی شے حد سے زیادہ واضح ہو، جیسے شپرک رات کو دیکھتی ہے، دن کو نہیں دیکھ پاتی، اس لیے کہ دن نہایت اجلا اور روشن ہے اور وہ اپنی کمزور آنکھوں سے اس اجالے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب سورج چمکتا ہے تو اس کی آنکھیں شدت کی دھوپ برداشت نہیں کر پاتیں بلکہ خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ البتہ جب روشنی میں تاریکی کا امتزاج ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی کمزور پڑ جاتی ہے تب اس کی بینائی کام کرتی ہے۔ یہی حال ہماری عقلوں کا ہے، ہماری عقلیں ضعیف ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جمال نہایت روشن اور جلی ہے، اس اور چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے ملکوت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس پر اس کے جمال کا پرتو نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ظہور ہی اس کے حجاب کا باعث بن گیا۔ پاک ہے وہ جو اپنے نور سے پوشیدہ ہوا اور اپنے ظہور کی بنا پر نگاہوں سے مخفی ہوا۔ ظہور کے سبب مخفی رہنے پر حیرت نہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اشیاء اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز ایسی عام ہو کہ اس کی ضد ہی نہ ہو تو اس کا ادراک یقیناً مشکل ہوگا، یا اشیاء مختلف نوع کی ہوں، بعض دلالت کرتی ہوں اور بعض نہ کرتی ہوں، تو ان میں آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ دلالت میں ایک ہی طرز پر مشترک ہوں تب یقیناً مشکل پیش آئے گی۔ جیسے آفتاب کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ایک عرض ہے جو آفتاب کے ساتھ قائم ہے اور آفتاب غروب ہونے پر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ اس کی روشنی بھی چھپ جاتی ہے۔ اگر یہ آفتاب ہمیشہ روشن رہتا اور کبھی غروب نہ ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ اجسام میں ان کے رنگوں، سیاہی اور سفیدی وغیرہ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت یہی رنگ نظر آتے ہیں، سیاہ میں سیاہی اور سفید میں سفیدی۔ روشنی جسم نہیں ہے کہ ہم تنہا اس کا ادراک کر سکیں، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور ہر جگہ تاریکی اپنا قبضہ جما لیتی ہے تب ہم ان دونوں حالتوں میں نمایاں فرق محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت یہ بات جانتے ہیں کہ جیسا دھوپ سے روشن تھے
اور ایک ایسے وصف سے متصف تھے جو غروب کے وقت نہیں ہے، گویا ہم روشنی کے وجود کو اس کے عدم سے جانتے ہیں۔ اگر روشنی معدوم نہ ہوتی تو ہم ہرگز یہ نہ جانتے کہ روشنی کا وجود ہے، اس لیے کہ دھوپ کی روشنی میں اجسام یکساں نظر آتے ہیں، اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہ ہوتا۔ اب دیکھیے نور سے ایک چیز کا حال کس طرح مشتبہ ہو جاتا ہے، حالانکہ نور محسوسات میں سب سے واضح ہے اور اس کے ذریعے دوسری چیزیں بھی واضح ہوتی ہیں، مگر ایک اندھیرے کے نہ ہونے سے وہ تمام چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں جن پر روشنی کا اثر ہوتا ہے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کر سوچئے، اللہ تعالی موجودات میں ظاہر تر ہے، تمام چیزیں اسی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اس کا معدوم و غائب ہونا یا متغیر ہونا ممکن ہوتا تو زمین و آسمان گر پڑتے اور ملک و ملکوت بیکار ہو جاتے۔ اس وقت دونوں حالتوں کا فرق محسوس ہوتا۔ اسی طرح اگر بعض اشیاء کا وجود اس سے ہوتا اور بعض کا غیر سے، تب بھی یہ فرق معلوم کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالی کی دلالت تو تمام اشیاء میں یکساں ہے اور اس کا وجود ہر حالت میں دائمی ہے، اس کے خلاف ہونا محال ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شدت ظہور اس کے خفا کا باعث بن گیا، اسی لیے عقلیں فہم سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ البتہ جس شخص کی بصیرت قوی اور عقل پختہ ہوتی ہے، وہ اس معاملے میں اعتدال پر رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور نہ غیر کو پہچانتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، تمام افعال اس کی قدرت کے آثار اور اس کے وجود کے تابع ہیں۔ حقیقی وجود صرف اسی کا ہے۔ جس شخص کی بصیرت کا یہ حال ہو، وہ ہر فعل میں فاعل کی جستجو کرتا ہے، اس کی نظر فعل پر نہیں ٹھہرتی کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یا یہ حیوان ہے، یا درخت ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں واحد برحق کی کاریگری کا نمونہ ہیں۔ اس کی نگاہ واحد برحق پر ہی ٹھہرتی ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی انسان کا شعر یا اس کی تحریر یا تصنیف دیکھے، ظاہر ہے وہ اس میں شاعر، خطاط یا مصنف کا پرتو اور اثر دیکھتا ہے، اس لیے اگر اس کی زبان سے تعریفی الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ صرف مصنف، شاعر یا خطاط کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ کسی تصنیف کو اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھتا کہ اس میں روشنائی ہے یا یہ الفاظ کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے شخص کی نظر صرف مصنف پر ہوگی، اس سے تجاوز نہیں کرے گی۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے۔ جو شخص اس عالم کو اس لحاظ سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اسی اعتبار سے اسے پہچانتا ہے اور اسی خیال سے اس کو پسند کرتا ہے، تو اس کی نظر کبھی اللہ تعالیٰ سے تجاوز نہیں کرے گی، نہ وہ کسی غیر کو پہچانے گا، نہ کسی غیر سے محبت کرے گا۔ حقیقت میں موحد وہی ہے جس کی نظر اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی طرف بھی دیکھے تو یہ سوچ کر دیکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ شخص توحید میں فنا ہو چکا ہے اور اپنے نفس سے بھی فنا ہو گیا ہے۔ جس شخص نے بھی کہا ہے، صحیح کہا ہے کہ ہم اپنے آپ سے فنا ہو گئے، اب بغیر اپنے آپ کے باقی ہے۔ یہ باتیں اہل عقل اور اصحاب بصیرت اچھی طرح جانتے ہیں، البتہ وہ لوگ ان حقائق کا ادراک نہیں کر پاتے جن میں قوت فہم نہیں ہے یا جن کی عقل کمزور ہے، یا اسے علماء کا قصور قرار دے لیجئے کہ وہ یہ باتیں عوام کو مناسب تشریح و توضیح کے ساتھ نہیں سمجھا پاتے، یا وہ اپنے نفس میں مشغول رہتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ عوام کو اس طرح کی باتیں بتلانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال وجہ خواہ ان کا عجز و قصور ہو یا علماء کی طرف سے غفلت و تساہل ہو، کچھ بھی ہو، عام طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے عاجز رہ جاتے ہیں۔
یوں تو انسان ان مدرکات کا بچپن ہی میں ادراک کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جب اس میں عقل آتی ہے اور شعور پیدا ہوتا ہے تو اپنی شہوات میں غرق ہو جاتا ہے اور ان مدرکات سے مانوس ہو جاتا ہے جنہیں وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ دل سے ان کی اہمیت نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نظر اچانک کسی عجیب و غریب جانور یا پودے پر پڑ جائے یا اللہ تعالیٰ کے عجائب افعال میں سے کوئی فعل سامنے آ جائے تو وہ بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ وہ رات دن اپنے نفس کو، اپنے جسمانی نظام کو اور ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، مگر اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ انہیں دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دے، حالانکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقینی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر وہ ان کے ساتھ اپنے طول انس کی وجہ سے ان کی شہادت محسوس نہیں کرتا۔ البتہ اگر کوئی شخص مادرزاد اندھا ہو اور اچانک اسے بینائی مل جائے اور وہ پہلی بار آسمان، زمین، درخت، سبزہ، حیوان اور دوسری مخلوقات و موجودات کا مشاہدہ کرے تو اس کے متعلق یہ اندیشہ کیا جا سکتا ہے کہ کہیں اس کی عقل خبط نہ ہو جائے اور اپنے خالق کی اس قطعی شہادت پر اس قدر حیرت زدہ ہو کہ اپنی حیرت کا اظہار بھی نہ کر سکے۔ مذکورہ اسباب کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں جنہوں نے مخلوق پر انوار معرفت سے فیضیاب ہونے اور بحر معرفت میں غوطہ لگانے کے دروازے بند رکھے ہیں، اور وہ امور ہیں شہوات میں مستغرق ہونا، دنیاوی مال و متاع کی محبت میں گرفتار رہنا وغیرہ۔ جو لوگ معرفت کی جستجو اور طلب میں سرگرداں نظر آتے ہیں، ہمیں ان کے حال پر حیرت ہوتی ہے کہ کیا وہ بالکل ہی عقل و خرد سے بیگانہ ہیں یا اس شخص کی طرح ہیں جو گدھے پر بیٹھا ہوا ہے اور گدھے کی تلاش میں پریشان پھر رہا ہے۔ اصل میں جب واضح اور بدیہی امور مطلوب ہو جاتے ہیں تو مشکل بن جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لقد ظہرت فما تخفى على احد الا على اکمہ لا يعرف القمر لیکن بطنت بما اظہرت محتجب فكيف يعرف من بالعرف قد ستر۔ تو ظاہر ہے کسی پر مخفی نہیں ہے الا یہ کہ کوئی شخص مادرزاد اندھا ہو کہ چاند بھی نہ دیکھ سکے، لیکن تو اپنے طور سے پردہ خفا میں ہے، وہ کیسے پہچانا جائے جس کی شہرت ہی حجاب سے ہو۔ شوق خداوندی کے معنی، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا منکر ہو اسے حقیقت شوق کا بھی انکار نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ شوق صرف محبوب کے لیے مقصود ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عارف کو اللہ تعالیٰ کا شوق ضرور ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مشتاق ہونے پر مجبور ہے۔ ہم اپنے اس دعوے کو دو طرح ثابت کریں گے، ایک تجربے اور نظر و اعتبار کے طریقے سے اور دوسرے اخبار و آثار کے ذریعے۔ پہلا طریقہ نظر و اعتبار۔ پہلے طریقے کے لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محبت کے اسبات میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس سلسلے میں بھی کافی ہوگا۔ محبوب اگر نگاہوں سے اوجھل ہو تو اس کی دید کا مشتاق ہونا ایک فطری امر ہے۔ ہاں اگر سامنے موجود ہو یا حاصل ہو تب اشتیاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ شوق طلب کا نام ہے اور جو چیز حاصل ہو اس کی طلب نہیں ہوتی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شوق کسی ایسی ہی چیز میں ہو سکتا ہے جو من وجہ مدرک ہو اور من وجہ غیر مدرک ہو۔ جس چیز کا ادراک نہیں کیا جا سکتا اس کا اشتیاق بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ جس نے کسی شخص کو نہ دیکھا ہو اور نہ اس کے متعلق کچھ سنا ہو تو اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس خاص شخص کا مشتاق ہوگا۔ اسی طرح جو شے مکمل طور پر مدرک ہو اس کا بھی اشتیاق نہیں
ہو سکتا۔ کمال ادراک کا معیار رویت ہے۔ اگر کسی شخص کا محبوب اس کے مشاہدے میں ہو اور اسے مسلسل دیکھ رہا ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسے اپنے محبوب کا شوق ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شوق اسی محبوب شے سے متعلق ہوتا ہے جو من وجہ مدرک ہو اور من وجہ غیر مدرک ہو۔ ہم ایک مثال کے ذریعے اس کی توضیح کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے اس کا محبوب غائب ہو اور اس کے دل میں صرف اس کا خیال موجود ہو تو وہ دیدار کے ذریعے اپنے خیال کو مکمل کرنے کا مشتاق ہوگا، لیکن اگر اس کے دل سے خیال ختم ہو جائے، اس کی یاد، معرفت ذکر کچھ بھی باقی نہ رہے بلکہ نسین منسین ہو جائے تو اب اس کے اشتیاق کے کوئی معنی نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے دیکھ کر دل میں پھر سے اشتیاق پیدا ہوگا، اس لیے کہ شوق کے معنی یہ ہیں کہ دل میں پائے جانے والے خیال کی تکمیل کے لیے رویت کا طالب ہو، اور یہاں یہ بات کہاں پائی جاتی ہے؟ اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص اپنے محبوب کو تاریکی میں دیکھتا ہے، اس وقت دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی رویت کو مکمل کرنے کے لیے روشنی میں دیکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کا چہرہ دیکھے، اس کے بال اور دوسرے محاسن نہ دیکھ سکے۔ اس صورت میں بھی دیکھنے کا اشتیاق ہو سکتا ہے، خواہ اس نے وہ محاسن پہلے نہ دیکھے ہوں اور نہ دل میں ان کے دیکھنے کا خیال پیدا ہوا ہو، مگر کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کے محبوب کے بعض اعضاء خوبصورت ہیں، اس لیے دل میں دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تاکہ جو محاسن پہلے نظر نہیں آئے وہ اب منکشف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ دونوں صورتیں تصور کی جا سکتی ہیں، بلکہ عارف کے لیے ان دونوں وجہوں سے اللہ تعالیٰ کا مشتاق ہونا لازم ہے، اس لیے کہ اصحاب معرفت پر جو کچھ امور الہی واضح یا منکشف ہوتے ہیں وہ بظاہر پوری طرح واضح اور روشن نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اب بھی نہایت غامض ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا انہیں باریک پردے کے پیچھے سے دیکھا ہو کہ کچھ نہ کچھ خفا باقی رہ گیا اور کمال وضوح حاصل نہ ہو سکا، بلکہ تخیلات میں مخلوط ہو گیا، کیونکہ اس عالم میں خیالات تمثیل و مشابہت سے الگ نہیں ہو پاتے، اور عارف کو اسی طرح کی باتوں سے تقدر ہوا کرتا ہے، اور اگر ان پر دنیاوی کاروبار حیات کا عکس بھی پڑ جائے تو پھر سارا لطف خاک میں مل جاتا ہے۔ کمال وضوح مشاہدے اور تجلی کے مکمل اشراق سے ہوگا، اور یہ واقعہ آخرت سے پہلے ممکن نہیں، اور عارف کا مقصد مشاہدہ اور تجلی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل میں شوق پیدا ہو، یعنی اس چیز کی تکمیل کا شوق جس کے مبادی کی معرفت اسے دنیا میں حاصل ہوئی ہے۔ یہ شوق کی پہلی شق تھی، اور باری تعالیٰ کے سلسلے میں اس کا تصور اس طرح ممکن ہے جیسے بیان کیا گیا۔ اب دوسری شق باقی رہ جاتی ہے کہ بعض چیزیں دیکھ کر بعض کا شوق پیدا ہو۔ باری تعالیٰ کے باب میں یہ بھی ممکن ہے۔ امور الہی بے شمار ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر بندے پر یہ تمام امور منکشف نہیں ہو پاتے، بلکہ بعض امور منکشف ہو جاتے ہیں اور بعض اپنی دقت اور غموض کی بنا پر نامعلوم رہ جاتے ہیں۔ عارف کو ان امور کے وجود کا علم ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان امور کا علم ہے، نیز وہ اس حقیقت کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اس کے علم سے جس قدر معلومات غائب ہیں وہ ان معلومات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں جو وہ جانتا ہے، اس لیے وہ ان باقی معلومات کو اپنے دائرہ علم میں لانے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کا مشتاق رہتا ہے۔ جہاں تک پہلے شوق کا تعلق ہے کہ معرفت الہی پورے وضوح کے ساتھ ہو تو اس کی تکمیل آخرت میں ہوگی، اس معنی میں جس قدر جسے رویت، لقا اور مشاہدہ کہتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ دنیا میں اس شوق کی تکمیل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مشتاقین میں سے تھے۔
کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا، یا اللہ، اگر تو اپنے عاشقوں میں سے کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہو جس سے اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہو تو مجھے بھی عطا فرما، اس لیے کہ مجھے قلب کے اضطراب نے بے چین کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر رکھا ہے اور فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تجھے وصال سے پہلے کوئی ایسی چیز مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی جو تیرے دل کو پرسکون کر دے؟ کیا کوئی مشتاق اپنے محبوب کی ملاقات سے پہلے بھی پرسکون ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ، میں تیری محبت میں اس قدر حیرت زدہ ہو گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، اب میرا قصور معاف فرما اور مجھے بتلا کہ میں کیا کہوں۔ فرمایا، اے ابراہیم، یوں کہا کر، اللہم اردنی بقضائک وصبرنی علی بلائک واوزعنی علی شکر نعمائک۔ اے اللہ، مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر، اپنی مصیبت پر صبر دے اور مجھے اپنی نعمتوں پر شکر عطا فرما۔ شوق کی دوسری شق کہ تمام معلومات حاصل ہو جائیں کی تکمیل نہ دنیا میں ممکن ہے اور نہ آخرت میں اس کا امکان ہے، اس لیے کہ شوق کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ بندہ پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جمال، جلال، صفات، حکمت اور افعال کے متعلق وہ تمام امور منکشف ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں، اور یہ محال ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات لامتناہی ہیں۔ بندہ ہمیشہ یہی جانے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال میں سے بہت سے ایسے امور باقی رہ گئے ہیں جو ابھی اس پر منکشف نہیں ہوئے، چنانچہ اس کا شوق کبھی مکمل نہیں ہوگا، خاص طور پر وہ شخص جو اپنے درجے سے بلند درجات کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ یقیناً مزید درجات کا متمنی ہوگا، لیکن یہ شوق اصل وصال کے بعد وصال کی تکمیل کا ہوگا، اس لیے شوق میں لذت ہوگی، رنج و الم نہیں ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الطاف کشف و نظر مسلسل جاری رہیں اور نعمتیں اور لذتیں بیش از بیش حاصل ہوتی رہیں، اور ان لذتوں میں کھو کر آدمی ان چیزوں کے شوق سے غافل ہو جائے جو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہیں، اور یہ شرط کے ساتھ ہے کہ ان امور میں حصول کشف ممکن ہو جن میں دنیا میں کشف نہیں ہوا تھا، ورنہ نعمتوں کی لذت کسی ایک نقطے پر ٹھہر کر بڑھنے والی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے دائمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک اس آیت کا سوال ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 20، آیت نمبر 8۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنے دوڑتا ہوگا، اور وہ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو آخر تک رکھیے۔ اس میں بھی یہ دونوں احتمال موجود ہیں، ایک یہ کہ وہی نور تمام ہو جو دنیا میں ساتھ تھا، یہ بھی احتمال ہے کہ ان امور میں نور کی تکمیل و اشراق مراد ہو جو دنیا میں روشن نہیں ہوئے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پہلے معنی ثابت ہوتے ہیں، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا اوراءکم فالتمسوا نورا، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 13۔ ہمارا انتظار کر لو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انوار اصلاً دنیا سے ساتھ جائیں گے، آخرت میں انہی کی چمک زیادہ کی جائے گی، کوئی نیا نور عطا نہیں کیا جائے گا۔ یہ موضوع نازک ہے، اس سلسلے میں محض اندازے سے کچھ کہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں اب تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس پر کلی اعتماد کیا جا سکے۔ ہم اللہ تعالی سے زیادتی علم، زیادتی ہدایت اور احقاق حق کی درخواست کرتے ہیں۔